वालेकुम। एक मरतबा फिर हम ऑनलाइन लेक्चर में हाज़िर खिदमत हैं। क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट उर्दू पोएम जवाब शिकवा लेक्चर नंबर 5 है और नज़म के बंद नंबर 9 से लेकर 13 तक का जो बंद है 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 बंद आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह कवर करेंगे। अल्फाज में आपके सामने हैं, जवाब शिकवा का मुख्तार तारफ़ आपके सामने है। उसके बाद हम बंद नंबर 9 की तरफ आ रहे हैं। मजमूई तौर पर जो जवाब शिकवा का असल बंद नंबर ये 12 है, मगर क्योंकि निसाब में सारे बंद शामिल नहीं हैं, कुछ बंद बीच में से हज़फ किए गए हैं, तो इस एतबार से ये बंद नंबर 9 बनता है आपके निसाब का। आगाज़ करते हैं हम। क्या कहा पहरे मुसलमान है फ़कत वादे हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाज़म है शऊर। अदल है फातरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। अल्फाज मीनिंग की तरफ हम आते हैं। बहर मुसलमान के लिए कि क्या कहा मुसलमान के लिए फ़कत वादे हूर है, हूरों का वादा है सिर्फ। शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, कहता है अगरचे जो तुम्हारा शिकवा करना कि मुसलमानों के लिए सिर्फ हूरों का वादा है, ये शिकवा बेजा है, मगर बेजा शिकवा करने के लिए भी तो कुछ शऊर कोई अकल चाहिए। अदल से फातरे हस्ती का अदल है फातरे हस्ती का अज़ल से दस्तूर। फातरे हस्ती कायनात को पैदा करने वाला, फातिर समावाति वल अर्द के अल्फाज कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुए हैं अल्लाह की ज़ात के लिए। तो कायनात को पैदा करने वाला, हस्ती को पैदा करने वाला, दस्तूर आइन कानून। मुस्लिम आइन हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर। अब ये इसका मतलब नहीं कि काफिरों को हूरो कसूर मिलेंगे, मतलब ये है कि मुसलमानों के आइन और दस्तूर पर जब काफिर भी अमल करता है तो दुनिया में उसके लिए सारी नेमतें मौजूद हैं, बहुत पर उसके लिए कामयाबियां हैं। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। जलवे तूर एक बहुत बड़ी सनत तलमी है इसमें कि मूसा अलैहिस्सलाम तो उस वाक़े की तरफ इशारा है जब उन्होंने रब से मुलाकात की ख्वाहिश की तो अल्लाह ने कहा कि लन तरानी या मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते। तो मूसा ने बार बार इसरार किया, उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि तूर पहाड़ पर तशरीफ ले आओ। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर गए, अल्लाह ताला ने अपने सिफात की तजल्ली डाली और मूसा बेहोश हो गए, तूर पहाड़ भी जल गया। तो जलवा तूर का जलवा तो मौजूद है मगर मूसा ही नहीं है, यानी जुस्तजू रखने वाले नहीं। वो जो इकबाल का शेर है ना कि जब दिल ही मिट गया हो तो क्या लुत्फ अंजमन का जब दिल ही मुझ गया, कि इंसान के दिल बुझ जाए तो फिर अंजमन का लुत्फ खत्म हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ भी वो इकबाल ये कहना चाहता है जवाब शिकवा में कि मुसलमानों के अंदर वो जोश जज्बा ही नहीं रहा, जिसकी वजह से मुसलमान गुलामी का शिकार हैं, ज़वाल का शिकार है। तशरीह है, देखते हैं कि तुम किस मंतक के तहत कह रहे हो कि काफिरों को दुनिया में हूरें दी गई हैं और मुसलमानों के लिए सिर्फ वादा किया गया है। अगर कोई बेजा शिकायत भी करता है तो उसके लिए लाज़िम है कि वह शिकायत करने से पहले अकल से काम ले, खूब सोच समझ कर शिकायत करे। शुरू से अदल इंसाफ इस दुनिया के कानून में शामिल है। जब हमने देखा कि गैर मुस्लिम इस्लामी आइन की पासदारी कर रहे हैं तो हमने दुनिया में हूरें और मुअल्लात उन्हें अता कर दिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो यह अदल इंसाफ के खिलाफ होता। मुसलमानों में ऐसा कोई नजर नहीं आता जो इस जलवे की हकीकत से पर्दा उठा ले। तुम मुसलमानों को जिंदगी गुजारने के लिए जो कानून यानी कुरान और सुन्नत और रसूल दिए गए हैं उन्हें कुफार ने अपना लिया और इस पर अमल किया। यही वजह है कि उनको दुनिया में खूबसूरत औरतें और आलीशान मल्लात मिल गई। चूंकि तुमने मेरे भेजे गए कानून से निराफ किया इसलिए इन तमाम करामात से महरूम रहे। यानी अल्लाह ताला ये कहना चाहता है जवाब शिकवा में, इकबाल उस चीज़ की तर्जमानी कर रहा है कि
کیا کہا مسلمانوں کہ صرف جنت میں حوروں کا وعدہ ہے تمہارے لیے اور وعدے دے کر بہلا دیا گیا؟ تم لوگوں کو تو بے سبب شکوہ کرنے کے آداب بھی نہیں معلوم، عقل نام کو نہیں ہے۔ اللہ کا قانون صرف اور صرف انصاف کرتا ہے اور یہی اس کا دستور ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مسلمان کافر ہو جائے اور اسے جنت کی تمام آسائشیں حاصل ہو جائیں۔ معلات، باغات اور حوریں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان پر قائم رہے، اور تم میں سے تو وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے۔ میں تمہارا رب جو ہمیشہ موجود ہے، تم لوگوں پر عنایات کرنے والا ہوں، مگر تم اپنے رب کی اپنے آپ کو اس کے اہل تو ثابت کرو۔ کوئی موسیٰ ہی نہ ہوگا تو طور کے جلوے کسے دکھائیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جھولی نہیں پھیلاتے کہ میں اس میں محبتوں کی اور عنایات کی خیرات ڈالوں، تمہارے اندر جستجو ہی نہیں ہے، تمہارے اندر پیاس ہی نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس کوئی کنواں بھیجوں یا جو ہے نا وہ منزل دکھا دوں۔ تو بنیادی طور پر اقبال نے جواب شکوہ میں ہمارے زوال کا بنیادی سبب یہ ظاہر کیا کہ ہمارے اندر جستجو، لگن، جذبہ یہ چیز نہیں ہے، ہمارے اندر پیاس اور تڑپ نہیں ہے۔ جس دل کے اندر پیاس اور تڑپ ہوتی ہے وہ دل قیمتی ہوتا ہے۔ اقبال نے بھی ایک جگہ غزل میں کہا نا کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، کہ متاع بے بہا، درد، سوز، آرزو مندی یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اس دولت کے آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری دولتیں مسلمان پر بار دی جاتی ہیں، مگر یہ دولت مسلمان حاصل نہیں کر رہا، یہ درد، سوز اور تڑپ حاصل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ اس نے بات سمجھائی۔ تو عزیز طلباء، حوالہ کے اشعار نمبر جو ہے نا وہ بند نمبر 9 کے ساتھ کہ اب وہ الطاف نہیں ہم پر عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کہ ہمارے پاس وہ پہلی جیسی الفتیں نہیں ہیں، ہمارے اوپر پہلی جیسی عنایات نہیں ہیں۔ یعنی جس طریقے سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایات تھیں، جیسے بنی اسرائیل کی مثال دیکھ لیں یا اب امت مسلمہ کی غزوہ بدر کی مثال دیکھ لیں، تو اقبال کہتا ہے کہ اب پہلی جیسی اس میں مدارات نہیں، یہ شکوہ ہے کہ پہلی جیسی خدمتیں نہیں ہے، پہلی جیسے کرم نہیں ہے۔ تو جواب شکوہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پہلے لوگوں کے پاس جذبہ موجود تھا، وہ جھولی پھیلاتے تھے تو میں ان کی جھولی میں خیرات دیتا تھا، آج تم جھولی پھیلانے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، کہ چلنے والے نکل گئے، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ آگے ہم بند نمبر 10 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بند نمبر 10 ہے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے۔ یہ بند نمبر 10 مجموعی طور پر بند نمبر 29 ہے، یعنی 13 سے لے کر 28 تک یہ جو 15 بند ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ سکپ ہوئے ہیں مجموعی طور پر۔ جو جواب شکوہ کے بند، جواب شکوہ کا مجموعی طور پر بند نمبر 29 ہے، مگر آپ کے نصاب کا بند نمبر 10 ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، کہ شراب کا جو نشہ ہے یہ پیمانے سے نہیں ہوتا، پیمانہ کوئی بھی ہو جائے شراب کا نشہ تو باقی رہتا ہے۔ عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی اب کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ ایران کے مٹ جانے سے لغوی معنی الفاظ میں نہیں، کہ منگولوں پر ایران کے حملے کی طرف اشارہ ہے، کہ انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مٹ جاؤ گے۔ نشہ میں، شراب کا نشہ پیمانہ وہ پیالہ جس میں شراب پیتے ہیں، اور یہاں ہونا ظاہر ہونا، یورش تاتار، یورش کہتے ہیں حملہ ہونا، جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ شہد کی مکھیوں کی یورش کی وجہ سے نام دہ مالی کی ہلاکت ہوگی، یورش حملے کو کہتے ہیں۔ منگولوں کے حملے جو چنگیز خان اور لاکو خان نے اسلامی دنیا پر کیا اور سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ پاسباں مل گئے صنم کعبے کو صنم خانے سے، پاسباں محافظ، اشارہ ہے منگولوں کے مسلمان ہونے کی طرف، صنم خانہ بت خانہ مراد منگول۔ کشتیاب کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔
اسلام کی کشتی عصر نو نیا زمانہ. یعنی یاد رکھو، کسی مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمان یاد رکھ کہ کسی ملک کی بربادی سے تم نہیں مٹ جاؤ گے، کیونکہ پیالہ کوئی بھی ہو شراب کا نشہ باقی رہتا. اس لیے منگول جو مسلمانوں کو مٹانے والے تھے خود مسلمان ہو گئے، اسلام کے محافظ بن گئے. یہ میری آیات ہی تھے. یاد رکھو تم اس زمانے میں حق کی کشتی کا سہارا ہو، گویا نیا زمانہ ایک رات کی طرح ہے جس میں تم دھندلے سے ستارے کی طرح. اب اس کی تشریح کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کہ اے مسلمان، تیری بقا میں دنیا کی بقا ہے. کسی ملک کے مٹ جانے سے تو نہیں مٹ سکتا. کبھی ایسا ہوا کہ شراب کا نشہ پیمانے کی ٹوٹ جانے سے ختم ہو جائے، ان کا تعلق بنتا ہی نہیں ہے. اس کی گواہی تاریخ بھی دے رہی ہے کہ سلطنت عباسیہ کی تاریخ دیکھ کیا بغداد کی تباہی اسلام کو گزرن پہنچا سکی؟ ہرگز نہیں، بلکہ بت خانے ہی سے کعبے کو پاسماں مل گئے. بس تو سمجھ لے کہ موجودہ عہد ایک اندھیری رات ہے اور اس میں صرف ایک دھندلا سا ستارہ اور وہ تو ہے. مراد یہ ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بس اسلام کی روشنی پھیلاتے رہنا چاہیے، اس میں کامیابی یقینی. یعنی اقبال جو شکوہ میں مسلمانوں کی تباہ حالی، ذبح حالی، خستہ حالی، زوال کا اور مسلمانوں کے خار ہونے کا اللہ سے گلہ کرتا ہے کہ جو ہے نا وہ، کیونکہ اقبال بنیادی طور پر وطنیت سے زیادہ ملت کے وجود کا قائل ہے. ایک وقت تھا کہ اقبال ملت کے زیادہ قائل تھے، پھر وطنیت کے قائل بھی ہوئے، لیکن تصور ملت ختم نہیں ہوا ان کا. اور فرسٹ ایئر میں یہ چیز آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائی گئی تھی، تصور وطنیت، تصور ملت کی چیزیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بند میں مسلمانوں کی ہمت باندھی ہے. مسلمانوں کو، اور اقبال کی شاعری میں کہیں بھی مایوسی کا عنصر نظر نہیں آئے گا. کہتا ہے مسلمان، تمہارا وجود ایران کے مٹ جانے سے نہیں مٹ سکتا. شراب کے نشے کے لیے شراب خانے کی ضرورت نہیں. تو کسی خاص ملک کا وارث نہیں، جو اللہ کا ملک ہے وہ تمہارا ملک ہے. یہ بات ظالم اور اسلام دشمن تاتاریوں کی کہانی سے واضح ہو گئی ہے کہ بتوں کے پوجنے والے کعبے کے میزبان بن گئے تھے. وہ تیری ذمہ داری ہے کہ سمندر کی موجوں میں تو حق کی کشتی کا سہارا بنے. موجودہ زمانے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو اس اندھیرے میں ایک دھندلے ستارے کی مانند ہے. تو اگر چاہے تو اس رات کو روشن کر سکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں، تم ہی جو ہے نا وہ حقیقت میں ایک امید ہو، ایک سہارا ہو. تو اقبال اس بند میں یہ بات امید کی دلاتا ہے کہ تم اپنے حصے کا چراغ جلاؤ، اپنے حصے کا پانی ڈالو، کہ پودوں کو پانی دینا آپ کی ذمہ داری ہے، پودوں پر پھل لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کام خدا کا ہے. تو اقبال یہ کہتا ہے کہ تم اپنا کام کرو اور اس کے بعد خدا سے نا امید نہ ہو جاؤ، خدا سے امید رکھو. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان اپنی ذمہ داریوں سے خدا برا نہیں ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتا اور ایک خدا سے ایک بس امید لگائے بیٹھا ہے. اور جب خدا سے لگائی امید پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا آتا ہے؟ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دامن میں غور نہیں کیا. تو اقبال دونوں چیزیں، جذبہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ اپنا کام کرو اور اس کے بعد خدا سے امید رکھو. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. کہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پر مصائب اور تکلیف اٹھاتے ہیں تو دوسری جگہ سرخرو بھی تو ہوتے ہیں. اگر مصائب اور تکلیف خدا کی طرف سے ہیں تو وہ جو دوسری جگہ کامیاب ہو رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، وہ بھی تو خدا کی طرف سے. ہم کامیابیوں کو اپنے اوپر منسوب کر دیتے ہیں اور مصائب کو خدا کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اقبال نے یہ دوسرا حوالے کا شعر ہے کہ رات جتنی کالی ہے صبح ہونے والی. یعنی دیکھیں کہ رات کا پچھلا پیر جو ہوتا ہے انتہائی تاریک سیاہ رات ہوتی ہے، لیکن اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ پھر آنے والا وقت جو ہے صبح کا ہے، اس میں روشنی پھوٹے گی. یعنی جتنے زیادہ مصائب تکالیف انسان پر آتی ہیں، ان مصائب کے بعد پھر روشنی امید کی، صبح کی، کامیابی کی اس کے سامنے ہوتی ہے. جیسے قرآن پاک کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. تو ہر تنگی کے بعد آسانی. تنگی میں ہم خدا کو یاد رکھیں اور مایوس نہ ہوں تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اقبال نے اس بند کے اندر ہمیں امید کا پیغام دیا ہے، کیونکہ اب 29واں بند ہے مجموعی طور پر، تو اب تقریباً آخری بند میں وہ اقبال امید کا پیغام دے گا. اقبال کی شاعری کا بھی یہی ہے. بند نمبر 11 ہے، مثل بو قید ہے غنچے میں پرشاں ہو جا. اب یہ مجموعی طور پر یہ جو بند ہے، یہ بند نمبر 32 ہے.
مثل بو قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب یہ بند نمبر 32 ہے مجموعی طور پر، اور آپ کے نصاب کا بند نمبر جو ہے وہ 11 ہے۔ مثل بو کی طرح گنچے میں قید ہے تو، اب پریشان ہو جائے، یعنی بکھر جائے۔ جیسے یہ پریشان ہونے سے مراد وہ بڑی پریشان ہونا نہیں ہے، بلکہ پریشان ہونے سے جیسے کہتے ہیں زلف پریشان، بکھری زلف، تو مطلب یہ ہے کہ تو قید ہے گنچے میں، کلی کے اندر تو بو کی طرح قید ہے، تو بکھر جا، تو صرف پھول، تیرے پھول کے پاس جو آتا ہے اسے ہی خوشبو دیتا ہے، تیری خوشبو تو بکھر جانی چاہیے۔ رخت بردوش ہوائے چمنستان ہو جا، یعنی کہتا ہے کہ رخت بردوش، دوش ہوا کہتے ہیں، ہوائے چمنستان، کہ تو باغ کی ہوا کے کندھے پر سوار ہو جا، باغ کے کندھے پر کیا ہو جا، سوار ہو جا، اور ساری دنیا میں پھیل جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ تنک مایا کہتے ہیں معمولی چیز کو کہتے ہیں، کہ تو تنک مایا ہے، بیاباں ہو جا، یعنی یہ کہنا چاہتا ہے کہ کم دولت کمزور نہ ہو، بیاباں پورا صحرا، پورا جنگل بن جا، ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تھوڑا سا کمپوزنگ مسٹیک، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، خو لکھا ہوا، ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ جو مصرع ہے نا، یہ شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو، یہ اقبال نے نچوڑ دیا ہے ایک مسلمان کو، یہ ایک نسخہ دیا ہے ہر کامیابی کا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اب پہلے 2 بند کے اندر اقبال نے شکوہ مسلمان سے کر دیا، تیسرے مصرے میں دیکھتے ہیں کہ نغمہ موج سے ہنگامہ طوفان، تو ایک موج کا نغمہ بنا ہوا، ایک ہنگامہ بپا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو وسعت دے۔ اب اس کا جب میں ترجمہ پڑھتا ہوں، مفہوم یہ ہے کہ تو خوشبو کی طرح پھول کی کلیوں میں قید ہے، جہاں سے نکل کر ہوا کے کندھے پر سوار ہو اور ساری دنیا میں پھیل جا۔ تو ایک بے حیثیت ذرے کی اس طرح وسیع اور عظیم ہو جا، تو موج کی نرم رفتاری سے طوفان کا ہنگامہ بن جا، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت سے پستیوں کو بلندیوں میں بدل دے، اور دنیا کو محمد کے نام یعنی اسلام کے نور سے روشن کر دے۔ یعنی ہے مسلمان، خوشبو کی طرح کلی میں قید نہ رہ، ہر طرف بکھر جا، باغ کی ہوا کے کاندھے پر اپنا سامان رخت کہتے ہیں، رخت سفر کا سامان، رخت سامان کو کہتے ہیں، رکھ دے، اور اس دین میں یہ خصوصیت ہے کہ تیری کمزوری کو طاقت میں بدل دے اور کمی کو کثرت میں تبدیل کر دے۔ تو اپنے آپ کو ایک ذرہ نہ سمجھ، بلکہ بیاباں کی طرح پھیل جانے کی ہمت کر۔ اب یہ دیکھیں کہ آخری بند میں اقبال ایک مسلمان کو حوصلہ دے رہا ہے، اور حوصلے کا مطلب، امید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ باور کرایا جائے کہ تو معمولی چیز نہیں ہے، تو نائب خدا ہے، تو خلیفہ خدا ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے جیسے ہی یا ایک انسان کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا ہے، تو تیری ایک طاقت ہے، تو نے ہی کائنات کو تسخیر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہے مسلمان انسان تیرے لیے بنائی ہے۔ تو اقبال یہی چیز میں اس کو باور کرا ہے کہ اپنے آپ کو کمپلیکس میں احساس کمتری میں مبتلا نہ کر، اپنے جذبے اور اپنے حوصلے کو بلند کر، اسلام کے جذبے سے ہر پستی کو بلندی عطا کر دے، تجھے میں یہ حوصلہ ہے اور تیرے عشق میں یہ طاقت دین اسلام کے سبب پیدا ہو جائے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مبارک روشنی سے پوری دنیا میں اجالا کر دے۔ یعنی اقبال نے امید کا پیغام بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہے، یہ پیغام بھی دیا ہے کہ تمہیں اگر اپنی دنیا کایا پلٹنی ہے تو پھر قوت عشق کی قوت
عشق اسلام کی، عشق محمد کی قوت لیا تیرا سب بگڑی جو ہے نا وہ بن جائے گی۔ اب اس کے عوام آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اے مسلمان تو جامد ہے، قید ہو چکا ہے، اپنے ارادے اور پاؤں کو زنجیروں چڑھا لی ہے تم نے، جیسے گنچا کلی میں خوشبو قید ہوتی ہے، کسی کو خوشبو نہ ہونے سے پھول کی خبر نہیں ملتی۔ تو نکل قید سے، جمود توڑ، ارادے بلند کر، اور چمن کی ہوا پر خوشبو کی مانت دنیا فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا۔ اپنے آپ کو ذرے کی طرح حقیر نہ کرک، صحرا کی طرح وسیع ہو جا۔ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کیا مسلمان تو ایک شاہین کی مانند ہے، تیرے ٹھکانے تو بہت بلند جگہ پہ ہوتے ہیں، تو ایک گھر بنا کر، ایک گھونسلہ بنا کر اپنے آپ کو قید میں ڈالا ہوا ہے۔ گانے سنانے والی مگر موج مت بن، ہنگامے مچا دے دنیا میں، اپنے اندر پہلے جیسی قوت عشق پیدا کر، ہر کمزور کو جماعت کا نظم و ضبط والا ممبر بنا دے، اور پہلے کی طرح بن قاسم کی طرح، بن ابن ولید کی طرح، طارق بن زیاد کی طرح، اسامہ کی طرح دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پھیلا کر دنیا کے اندھیرے دور کر دے اور روشنیاں پیدا کر۔ اقبال نے اس بند نمبر 10 میں یہ پیغام دیا ہے، 11 میں پیغام دیا ہے، وقت فرصت ہے ابھی کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے ابھی کہاں، کام ابھی باقی ہے، نوری توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ کہ فرصت کا وقت نہیں، ابھی کام باقی ہے۔ نور توحید کو اہتمام کہتے ہیں تکمیل، مکمل، کہ نور توحید کا جو نور ہے اس کی تکمیل ہوگی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ مجموعی طور پر بند نمبر 12 ہے، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ بند نمبر ہے مختلف، انہوں نے کیونکہ یہ بند پیچھے تھا شاید وہاں سے یہ انہوں نے لگایا ہے، لیکن آپ کی نظم کا جو بند نمبر ہے وہ ہے 12۔ مجموعی طور پر اس غزل کا جو بند ہے وہ پچھلے اعداد و شمار میں، پر ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اصل میں یہ جو مصرع تھا آپ کی کتاب کے اوپر دلے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ٹھیک لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مجموعی طور پر بند نمبر 20 ہے۔ اب یہ کہ پہلے 29 پہ آیا، 32 پہ آیا، اور پھر اس کے بعد پھر پیچھے اقبال، یہ جو ہے نا وہ کتاب کی جو ترتیب والے ہیں انہوں نے ایسا کیا۔ بہرحال ہم جو نصاب کا بند نمبر 12 اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے معنی ذوق مست، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، مست میں ذوق مراد شوق کے نشے میں چور ہے، تن آسانی آرام طلبی سستی اور کاہلی جیسے اب ہر بندے کے اندر موجود ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ یعنی اقبال سوالیہ نشان کر کے جھنجھوڑ رہا ہے کہ مست میں ہونا اور تن آسان ہونا یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے، مسلمان تو محنت کرنے والا ہوتا ہے۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، حیدری فقر یعنی حضرت علی کی طرح تمہارے اندر فقیری اور درویشی نہیں ہے۔ فقیر اور درویش وہ ہوتا ہے جو دنیا سے بے نیاز ہو، دنیا کی خواہشات سے، دنیا کی مال و دولت سے، اس حوث لالچ سے۔ حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت، دولت عثمانی یعنی حضرت عثمان جیسی دولت، اب حضرت عثمان نے انہی کے پاس دولت بھی تھی تو ساتھ دل کی غنی بھی تھے،
تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی؟ اسلاف بزرگ یعنی تمہارے ابا و اجداد میں حیدری فقر تھی، دولت عثمانی تھی، وہ مست میں ذوق تن آسانی نہیں تھے، تم مست میں ذوق تن آسانی اور وہ محنت کرنے والے تھے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ وہ معزز زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآ ہو کر. اقبال کہتا ہے کہ اب ہر مسلمان آرام طلبی کا خواہش مند ہے، سوچ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہر اس نعمت اسے حاصل ہو جائے، ذرا کام نہ کرنا پڑے. نہ ہی کسی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسی طبیعت ہے جو دنیاوی خواہشات سے بے نیاز رہتی تھی، اور نہ ہی کسی کے بعد حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسی دولت دکھائی دی. تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہارے بزرگوں کو کس لیے عزت حاصل ہوئی؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. تم ذلیل و خوار ہو تو اس لیے کہ تم مسلمان نہیں، تمہارے طور طریقے سب غیر اسلامی ہیں. وہ معزز زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے گناہ ہو کر. کہ اے مسلمان، تمہارے آبا و اجداد زمانے میں معزز تھے، مسلمان تھے حقیقت میں، کہ ان کے پاس قرآنی فلسفہ بھی تھا، اس پر عمل پیرا بھی تھے، سچے اور سچے مسلمان تھے. اور تم قرآن پاک کو ترک کر کے ذلیل و خوار ہو رہے ہو. تمہاری نجات، تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اور تمہاری عزت قرآنی فلسفے پر عمل پیرا ہونے میں. تو اقبال کہتا ہے کہ اب ہر مسلمان آرام طلبی کا خواہش مند ہے، سوچ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے ہر نعمت حاصل ہو. نہ ہی کسی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی طبیعت ہے جو دنیاوی خواہشات سے بے نیاز تھے، اور نہ ہی کسی کے بعد حضرت عثمان غنی جیسی دولت ہے. تم نے کبھی سوچا کہ تمہارے بزرگوں کو کس لیے عزت حاصل ہوئی؟ صرف اس لیے کہ وہ مسلمان تھے، اور تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو کہ تم صرف اس لیے کہ تم مسلمان نہیں، وہ تمہارے طور طریقے سب غیر اسلامی ہیں. یعنی وہ حقیقت میں مسلمان تھے اور ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. بس یہ فرق ہے کہ وہ اسلام کو اوڑھنا بچھونا بناتے تھے، اور ہم جو ہے نا وہ دنیا پرستی کی طرف مشغول ہو چکے. اے مسلمان، تو سست اور کاہل اور بیکار بیٹھا ہے. تم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ تمہارے طور طریقے اور وضع قطع مسلمانوں جیسا نہیں. تم میں نہ تو حضرت علی کی طرح بے نیازی اور فقر موجود ہے. حضرت علی کا فقر اور درویشی مشہور ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بہت درویش صرف تھے، فقیری آپ کی بہت زیادہ مشہور. اور نہ حضرت عثمان غنی کی طرح تم سخاوت کرنے والے ہو. تم اپنے بزرگوں کی برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو جبکہ ان کی ایک بھی عادت تم میں موجود نہیں ہے؟ تمہارے بزرگ پکے مسلمان تھے اور اقوام عالم سب سے زیادہ معزز تھے، جبکہ تم نے قرآنی احکام سے روگردانی کی، اس لیے زمانے سے میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہو. وضع کے حوالہ کی اشارہ ہے کہ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، کہ تم وضع قطع میں عیسائیوں کی طرح لگتے ہو اور تمدن میں جو ہے نا وہ یہود و ہنود کی طرح. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہندوؤں کی طرح تمہارا رہن سہن ہے، اوڑھنا بچھونا تمہارا عیسائیوں کی طرح ہے. تمہیں دیکھ کر تو یہود بھی شرما رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. یہ اشعار بھی اقبال کے اشعار ہیں، اور اقبال نے ان اشعار میں کیا ہے جھنجھوڑ دیا، اور حقیقت میں جھنجھوڑا، اور یہ بڑے ہی جذبے سے بھرپور اشعار ہے. 13 کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی اس غزل کا آخری بند ہے. اس کے بعد پھر ہم اگلے جو ہے نا وہ لیسن میں یا اگلے لیکچر میں ہم بند ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. تیرواں بند ہے کہ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیری تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کیا بات کی اس نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ اقبال نے جو 13ویں بند میں گرہ لگائی ہے، کمال کی گرہ لگا کر اس نے آخری بند میں یہ مفہوم ہمیں سمجھا گیا کہ تمہیں کس طریقے سے عزت حاصل کرنی ہے، اپنا کھویا وہ وقار کیسے حاصل کرنا ہے. عقل ہے تیری سپر، سپر کہتے ہیں ڈھال، شیلڈ. عشق ہے شمشیر تیری، شمشیر کہتے ہیں تلوار.
میرے درویش خلافت ہے جہانگیری تیری، ما سوا اللہ کے لیے آگ ہے تقدیری تیری. کہ اگر تو کسی کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کے سوا تو یہ تیرے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ اگر تو پکا مسلمان ہو جائے تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تدبیر کہتے ہیں سوچ، کہ مسلمان جو تو سوچے گا وہ تیری تقدیر بن جائے گی. لیکن ذرا اپنے آپ کو ایمانی طور پر اس سطح پر اس لیول پر تو لے کے آ. یعنی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ نگاہ مرد مومن یعنی اپنے آپ کو مومن بنا تو تیری نگاہ اٹھے گی اور کام بن جائے گا. تو جو سوچے گا وہ ہوگا، لیکن اپنے آپ کو اس سطح پر مسلمان بنا کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. سپر کہتے ہیں ڈھال کو، شمشیر تلوار، جہانگیری پوری دنیا پر چھا جانے والا. با سوا اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے مراد کائنات. تقدیر اللہ کا نعرہ بلند کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا. تدبیر حکمت. لوح و قلم، قلم اور تختی مراد کائنات کی تصویر. اور لوح و قلم یعنی لوح کہتے ہیں تختی کو، قلم جس سے لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تقدیریں لکھ دی ہیں. تو اگر تم سچے مسلمان ہو جاؤ تو کیا ہے؟ وہ لکھی ہوئی تقدیریں بھی بدل جائیں گی. پھر جو تم سوچو گے وہ پھر خدا تقدیر بناتا چلا جائے گا. اقبال کہتا ہے کہ مسلمان تیرے پاس عقل بھی ہے جو ڈھال کا کام دیتی ہے، عشق بھی تجھے عطا کیا گیا جو تیری تلوار ہے، اور تو اللہ کا درویش ہے، تیری خلافت ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے. سوائے اللہ کے تیری تقدیر دنیا کے لیے آگ کا کام دے گی. بس تو اپنے عشق کی طاقت سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ساری دنیا میں بلند کر، اور اپنی عقل سے ہر مشکلات کا سامنا کر اور اسے آسانی میں بدل لے. اگر تو سچے دل سے صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ہم تجھے ساری کائنات کا مالک بنا دیں گے. اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں ہماری قوت کا راز جذب عشق میں مضمر ہے، اور اس کا سرچشمہ حضور کی ذات گرامی ہے. چونکہ ان کا مرکزی نقطہ عشق رسول ہے، اس لیے جواب شکوہ کے آخری حصے میں جذب عشق سے سرشار وہی والہانہ کیفیت موجود ہے جو حضور کا ذکر کرتے اقبال پر عموماً طاری ہوتی تھی. مؤذن رسول حضرت بلال حبشی عشق رسول کا مثالی پیکر تھے، اور ان کا تعلق افریقہ کے سرزمین حبش سے تھا. اس لیے تذکرہ رسول کے ضمن میں بلالی دنیا یعنی حبش کا ذکر بھی کیا گیا. آخری بند میں اقبال حق کے لیے جدوجہد کی تلقین کرتا ہے. مسلمان عقل تیری ڈھال اور عشق تیری تلوار ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیری تیری. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. کہ آخری شعر کا پھر مفہوم یہ ہے کہ مسلمان آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں تو پھر تقدیر بھی ان کے آگے سر نگوں ہو جائے گی، جھک جائے گی، اور کائنات ان کے تصرف میں ہوگی، اختیار میں ہوگی. یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اللہ کے نیک ولی ہیں جن ان کی کرامات مشہور ہیں کہ انہوں نے نگاہ اٹھائی اور یوں کام ہو گیا. معاملہ وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے نام پر قربان کر دیا. اب خدا نے کہا کہ جس طریقے سے تم چاہو گے اس طریقے سے میں لوگوں کے فیصلے کرتا چلا جاؤں گا. اقبال نے عمر بھائی بہت سارے ایسے لاشانی اشعار کے، لیکن یہ شعر اپنی جگہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور ایک نچوڑ ہے اس کا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ بس تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہو جا تو ہم بھی تیرے ہو جائیں گے. یعنی خدا کہتا ہے ہم بھی تیرے ہیں. پھر اور یہ جہاں چیز کائنات کیا ہے، پھر لوح و قلم بھی تیرے، یعنی تقدیر بھی تیری ہے. پھر تو اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھنا، یعنی تو سوچے گا وہ تیری تقدیر بنتی چلی جائے گی. لیکن اس سے پہلے تجھے ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام یہی ہے کہ تمہیں اپنے نبی سے وفا کرنی ہوگی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ آپ کا تشریح کا جو لیکچر ہے یہ ختم ہو گیا. اگلے مختصر سے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز پڑھیں گے. اسائنمنٹ آپ کے کو پہلے بھی میں نے دی تھی کہ شعر لکھنا ہے، اس کے بعد شعر کا مفہوم لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ حوالہ کے اشعار لکھنے ہیں. جب آپ کالج میں تشریف لائیں گے اس وقت یہ اسائنمنٹ بھی چیک ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو کال کر کے بھی یہ بتایا جائے کہ جتنا بھی آپ کو سبق پڑھایا گیا ہے، جتنے بھی لیکچر ہوئے ہیں
اس کی اسائنمنٹ بنا کر آپ ریسیپشن پر جمع کروائیں۔ آپ کو غزل نمبر 1 اقبال کی پڑھا دی گئی ہے، جواب شکوہ نظم نمبر 1 اقبال کی پڑھا دی گئی ہے، یہ دونوں یعنی ایک غزل اور ایک نظم، ان دونوں کی اسائنمنٹس آپ لوگوں نے تیار کر کے کالج کے حکم کے مطابق آپ نے ریسیپشن میں جمع کروانی ہوگی اور اچھے طریقے سے کام کرنا ہوگا، باقاعدہ طریقے سے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔